बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़सर सुल्ताना के एक और बहुत खूबसूरत नावल के साथ हाज़िर हूँ। नाम है महताब आंगन में। वो बैक वक्त नादिया, नौरीन, अमरीन और फ़रीन की बाजी, अपिया, बज्जो और आपी थी। गोया वो इन सब बहनों में सबसे ज़्यादा बुर्दबार और कम गो थी। लेकिन दादी जान को न जाने उससे क्या बैर था। नाजुक सी लड़की के उठने बैठने, काम करने, गर्ज हर अमल पर टोक टोक कर सीधा और साथ साथ बुज़दिल भी बना दिया था। यही वजह थी कि वो अब पूरे 21 साल की होने के बावजूद नादिया की तरह जिद करना नहीं जानती थी, न नौरीन और अमरीन की तरह डैडी से घंटों गपड़ा सकती थी। हत्ता कि फरीन जो उससे पूरे 6 साल छोटी थी, जब पटर पटर माँ से शादी के मौजू पर गुफ्तगू करती तो ज़किया अपना सर पीट लिया करती थी। है कमबख्त किस कदर बेहुदा हो गई है। पैकर को देखो, मजाल है जो कभी शादी का लफ्ज़ भी मुँह से निकाला हो। तुम्हारी ज़बान तो बेटी सब बहनों से नंबर ले गई है। वो आंखें निकाल निकाल कर उसे देखे जाती। अच्छा अम्मी, पैकर बाजी की सास तो बहुत खुश रहेंगी। सासों को ऐसी बहुएं बहुत पसंद आती हैं। वो ठिठाई से हंसी तो सभी बहनें मुस्कुरा दी। तुम्हारी सास तो निकाह होते ही फौत हो जाएगी। नादिया के दांत ज्यादा ही खिले जाते थे। शायद हो भी जाते हों। वो चिलगोज़े छीलती हंस पड़ी। पहले ना हुई तो बाद में हो जाएगी। अपना तीर खाली तो ना जाएगा। वो एक कहकहा और लगाती तो ज़किया अपना सर पीटती हुई बावर्ची खाने में जा घुसती। जब उस पर किसी बात का असर ही ना होता था तो क्या कहती। पैकर को वो और जोर जोर से कौम अखवाही आवाज़ें दे डालती। कैसी बेजुबान बेटी थी। बाकी चारों बेहद जबान दराज, शौक और चंचल थी। फरीन कुछ ज्यादा ही नंबर ले गई थी। न खुद एक जगह बैठती, न दूसरों को चैन लेने देती। काम काज में चारों बहनें एक दूसरे के बराबर थीं, और जब से पैकर ने बीए किया था तो चारों उसे फालतू ही समझ बैठी थी। जकिया ने उसके इम्तिहान में तो दखलंदाजी ना की थी, लेकिन जब से इम्तिहान ख़त्म हुए थे, बारी के लिहाज से जहेज में दी जाने वाली चादरों, तकियों, न जाने किन किन चीज़ों का ढेर ला जमा किया था। लेकिन उसे इन चीज़ों को बनाने काढ़ने की फुर्सत ही कम मिलती थी। भजिया, मेरी शर्ट सी दें, कल उधड़ गई थी। नादिया सुबह सुबह मुंह बसोरे आ खड़ी होती। बच्चों, मेरा कलम कहाँ है? अपिया, ज़रा प्लीज़ मेरा डायसेक्शन बॉक्स ढूंढ दें। बाजी, मैं आपका सैंडल पहनकर जा रही हूँ। सुबह चारों हंगामा मचा देती। वो कभी झंझला कर भी, कभी हंसकर प्यार से नाश्ता भी देती, काम भी करती जाती, अब्बा का सामान भी उनके हवाले करती, और सबको खुदा हाफिज कहकर अम्मी के साथ दोपहर का खाना पकाने, कपड़े धोने और बहनों के फैलाए हुए सामान को समेटती। ज़किया उसे हर कदम पर एक एक दुआ से नवाजती। वाकई वो थी भी लाखों में एक। शक्ल सूरत में तो उनकी सभी बेटियां एक से एक बढ़कर थीं, लेकिन सीरत सिर्फ इसी बेटी के हिस्से में आई थी, जिसका नाम उन्होंने पैकर रखा था। तरबियत का असर सिर्फ उस पर आया था, बाकी सब उल्टा ही करती चली आई थी। बचपन से लेकर अब तक पैकर ने माँ की फरमाबरदारी, बाप की अताअत और बहनों से मोहब्बत की थी। तकदीर की बात, ज़किया ने मांगने के बावजूद बेटे को ना पाया, लेकिन उसका उन्हें दुख भी ना था। अल्लाह ने उन्हें बेटियां इतनी प्यारी दी थी कि मुद्दतें हुई बेटे की ख्वाहिश भी दिल से निकल गई थी। पैसे की फरावानी थी। उस्मान साहब 3 अदद कोठियों के मालिक थे। किराया आता था, मुलाजमत भी करते थे। खूब गुजर बसर हो रही थी। पैकर अपने फालतू वक्त में मुसव्वरी किया करती थी। उस वक्त भी ब्रश संभाले न जाने कब से मसरूफ़ थी कि नादिया ने उसे अम्मी की किसी सहेली की आमद की इतला दी, जो बमाए साहबजादे के तशरीफ़ ला रही थीं। घर के सारे अफराद बेहद खुश नज़र आ रहे थे। ज़किया अपनी सहेली सफ़िया के आने के मकसद से बखूबी वाकिफ़ थी। जाहिर है, इतने सालों बाद कोई यूं आ धमके तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उन्हें 100% उम्मीद थी कि पैकर को दुल्हन बनाने आ रही हैं। चारों बहनें माँ से गुफ्तगू के बाद बेहद मसरूर इधर से उधर भागी फिर रही थीं। अजीब धमा चौकड़ी मची हुई थी। पैकर पर दबे दबे फ़िक्रे भी कसे जा रहे थे। अमरीन खिलाफ मामूल बावर्ची खाने में घुसी ज़किया के साथ कबाब तल रही थीं। ज़किया जल्द से जल्द काम से फारिग होना चाहती थी ताकि सहेली से जी भर कर गुफ्तगू कर सकें। घर का काम देखने के लिए वो बावर्ची खाने से बाहर निकल आईं। यहाँ तो अभी आधा काम भी ना हुआ था। पैकर अपना ब्रश धो रही थी। बेटी, ये चुड़ैलें तो सारा दिन ही हा में लगा देंगी। तुम ज़रा अपनी निगरानी में तकिए और चादरों के खिलाफ लगा दो। ज़किया कह कर गई तो वो चादरें और तकियों के खिलाफ उठाए कमरे में दाखिल हुई। नौरीन झाड़ पोंछ में लगी हुई थी और फरीन हिस्ब दस्तूर खरबूजे खाए जा रही थी। खाने पीने के मामले में उसका जवाब न था। बाजी, पता है कौन आ रहा है? फरीन ने मुस्कुरा कर पूछा। खाला सफिया, वो बेहद नॉर्मल होकर बोली। और साथ में कौन आ रहा है? नौरीन पलंग पर लद गई।
خابر؟ ہائے وہی، یہ خابر بھائی آپ سے کتنے سال بڑے ہیں؟ امرین اندر آتے ہوئے بولی تو وہ بری طرح جھیپ گئی۔ چاروں بہنیں پیچھے لگ گئی تھیں، اب گھر کے ایک کام کو بھی ہاتھ نہ لگایا تھا۔ میں بتاؤں؟ نورین ہنسی، آپ سے پورے 7 سال بڑے ہیں، ڈاکٹر بن کر آ رہے ہیں تو سمجھ لیں۔ دورہ بے مقصد تو نہیں؟ وہ بہن کا منہ اونچا کر کے بولی، شرارت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بدتمیزی نہ کرو۔ باوجود کوشش کے وہ چہرے کی مسکراہٹ چھپا نہ سکی، نہ ان گلابی رنگوں پر اختیار رہا جو پورے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ لو بھائی، یہ تو بغیر دیکھے ہی کام سے گئیں، امری نے چھیڑا۔ دیکھا تو ہے، دونوں ساتھ ساتھ کھیلتے تھے، وہ املی کے پیڑ کے نیچے بیٹھے اپنا ہوم ورک کرتے رہتے تھے، یہ تتلیاں پکڑتی تھیں۔ پھر جب تتلیاں اڑ کر انہیں ستاتی تو خاور بھائی کو مدد کے لیے پکارا کرتی تھی، اور وہ دل و جان سے یہ کہتے ہوئے کہ میں آ رہا ہوں پیکر، ان کا کام کر دیا کرتے تھے۔ یہ مجھے امی نے بتایا ہے، فرحین نے قہقہہ لگایا۔ میں تم دونوں کی پٹائی کر دوں گی، وہ مدھم لمدھم لہجے میں خفگی کا عنصر لیے ہوئے بولی۔ آپ پٹائی کریں یا ٹھکائی، ہم تو ضرور کہیں گے، امرین چلائی۔ اور پھر تینوں نے جو الٹے سیدھے گیت الاپنا شروع کیے تو اس نے کھسکنے ہی میں آپ یہ سمجھی۔ پھر شام تک اس نے اتنے پیارے پیارے سپنے دیکھ ڈالے کہ زندگی کا حاصل بن گئے۔ وہ جو خوابوں کو چند لمحوں کے لیے بھی ذہن میں نہ رکھ سکی تھی، آج پوری شدتوں کے ساتھ اس کے من میں آ بسا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی، ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ خوبصورت تھا، بہت شاندار، مسکراہٹوں اور خوشیوں سے بھرپور۔ اس نے تو سنا تھا شادی میں تو بڑی دقتیں ہوتی ہیں، بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اس کی شادی تو بہت آسانی سے ہو رہی تھی۔ کون کہتا تھا کہ ماں باپ بیٹیوں کے بر تلاش کرنے خود نکلتے ہیں؟ یہ رشتہ تو خود چل کر آیا ہے۔ یا الہی کیسا کرم ہے تیرا۔ وہ من ہی من میں مسکراتی رہی۔ مسکراہٹیں تھیں کہ پھوٹ پڑ رہی تھیں، ہونٹ تھے کہ کھلے جا رہے تھے۔ وہ منہ نیچا کر کے کام میں لگ گئی۔ شام کو صفیہ خالہ مائے خابر آ گئیں۔ دونوں سہیلیاں برسوں بعد ملی تھیں، خوب باتیں ہوئیں، بے حد اصرار کر کے کھانا کھلایا گیا، بے حد قادر مدارت ہوئی۔ عثمان صاحب نے خاور سے اس کی ملازمت اور مستقبل کے بارے میں ساری تفصیل پوچھ ڈالی۔ کھانے کے بعد سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ صفیہ کو گھر کا سلیقہ بہت پسند آیا تھا۔ جب ذکیہ نے بتایا کہ سب کچھ پیکر ہی کرتی ہے تو انہوں نے بے حد پیار سے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جو ہلکے جامنی رنگ کے سوٹ میں ملبوس کھڑی سب کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ ابھی تک ظاہر کھلم کھلا کوئی بات نہ ہوئی تھی، صرف خیالوں کی حد تک معاملے طے ہوا تھا، اس لیے خاصا محتاط ضرور تھی، لیکن ہر ایک کے ساتھ بول بھی رہی تھی، بے شک مختصر۔ سب کو کافی تھما کر وہ صفیہ کی طرف آئی تو انہوں نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ نادیہ اور نورین تو خود ہی ان کے پاس گھسی جا رہی تھیں۔ نادیہ کی زبان پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ سالی ہونے کے ناطے خابر کو الٹی سیدھی سنا کر ہنسائے جا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ بعد بزرگوں نے نشست برخاست کرنے کا فیصلہ کیا تو پیکر بھی ساتھ اٹھنے لگی۔ بیٹھے کیا؟ نادیہ نے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ خابر بھائی آپ کو دیکھنا چاہیں گے، نورین نے آہستہ سے سرگوشی کی تو وہ سرخ ہو گئی۔ دولہا بھائی آپ کے دیدار کی خاطر ہی تو اتنی دور سے آئے ہیں، امرین نے انکشاف کیا۔ خابر بھائی مزید تعلیم کے لیے آپ کب جا رہے ہیں؟ فرین نے بے حد سلیقے سے سوال کیا۔ فی الحال امی گلے میں گھنٹی باندھنا چاہتی ہیں، اس کے بعد؟ وہ شرارتی انداز میں مسکرایا۔ ارے واہ، پھر ہمارا نیک پکا، فرین اور امرین ایک ساتھ چیخیں۔ ہاں ہاں ضرور، وہ ہنسا۔ بتا دینا کتنا نیک لوگی، ورنہ وقت پر۔ وہ زور سے ہنسا۔ پیکر خود ہی سمٹ گئی۔ کوئی لڑکی پسند آئی؟ اب نادیہ کی بولنے کی باری تھی اور وہ مزید کریدنا چاہتی تھی۔ آ گئی، وہ شوق لہجے میں بولا۔ پیکر آپ تو شاید بولنا ہی بھول گئی۔ وہ پیکر کی طرف مڑا، بالکل خاموش بیٹھی تھی، اس وقت سہمی سی۔ اس کی بہنیں کچھ زیادہ ہی بولی جاتی تھیں اکثر، کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو اس کے قدم بھی نہ اٹھ سکیں گے۔ میں سنتی زیادہ ہوں، وہ مسکراہٹ سے بولی۔ مجھے تم سب بہت یاد آتے تھے۔ سنا ہے سیما کی شادی ہو گئی؟ اچھا کب؟ خابر نے عام گفتگو شروع کی تو وہ گفتگو میں حصہ لینے لگی۔ تمہیں نہیں معلوم؟ تمہاری تو گہری سہیلی تھی، بلاتی تو ضرور علم ہوتا۔ اچھا ہی کیا، ورنہ ساری دیگیں خالی ہو جاتی۔ وہ صوفے پر ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ سے سگریٹ پیتے ہوئے بولا۔ یہ تو بہت کم کھاتی ہیں، جبھی تو اتنی نازک سی ہیں۔ یوں ہی گپ شپ ہوتی رہی، ڈھکے چھپے الفاظ میں سب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ پیکر دوبارہ خاموش ہو گئی تھی۔ نادیہ بولنے میں پیش تھی، قہقہے پر قہقہے لگ رہے تھے۔ نادیہ اپنے ہونے والے بہنوئی کی پروقار شخصیت سے بے حد مرعوب تھی، کسی کا اٹھنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ رات زیادہ بیتی تو پیکر اٹھ کھڑی ہوئی اور سبھی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔
खबर ने आस्तीन हटाकर टाइम देखा तो 1:30 बज रहा था। आधी रात तो बीत गई। अगर पैकर ने ना उठाया होता तो बंदे सुबह कर देते। वो मुस्कुराया। पैकर ने एक बार फिर मुस्कुराहट से जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल आई। बाकी बहनें भी खुसर पुसर करती चल दी। नादिया ने मुड़कर खाबर को देखा और फिर कमरा दिखाने वो पीछे बोली, शब बखैर खाबर भाई। उसने कमरे के नज़दीक पहुंचकर कहा। शब बखैर। उसने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया। होने वाला बहनोई था। नादिया ने भी बड़ा तकल्लुफ नर्म नर्म हाथ आगे कर दिया। फिर वो गर्मजोशी से हाथ हिलाकर अपने कमरे में चला गया और नादिया बहन के पास। सुबह नाश्ते पर सभी मौजूद थे। खूब कहकहे लग रहे थे। जकी और सफ़िया अपनी अपनी जगह पर बेहद मुतमईन सी नजर आ रही थी। नाश्ते के बाद दोनों बरामदे में बैठ गईं। नादिया और फरहीन खाबर को एल्बम दिखाने लगी। अमरीन और नौरीन पैकर के साथ दो बच्ची खाने में घुस गईं। नाश्ते पर बहुत सारा वक्त ज़ाया हो गया था और अब 1 बजे तक खाना तैयार करना था। शाम में उन्हें और कहीं जाना था। दोपहर के खाने के बाद सफ़िया को आराम करने की आदत भी थी। सब चीज़ें जहन में रखे हंस हंस कर दोनों बहनें पैकर के साथ तेज़ तेज़ काम कर रही थीं। कल से मैं 2 दिन के लिए जमीला के यहाँ जाऊँगी। सफ़िया ने आहिस्ता आहिस्ता बालों में कंघा फेरते हुए कहा। जुमेरात को वापस जाना है। नहीं नहीं, अभी तुम हफ्ते तक मेरे पास रहो, फिर कहीं जाना। जुमेरात को जाने का खब सवार हो गया है। खाबर को अगले महीने अमेरिका जाना है। मुस्कुराकर जकिया को देखने लगी। 1 महीना पड़ा है, 15-20 रोज यहाँ गुजार लो। जकिया उनकी बात का मतलब समझ तो गई थी, लेकिन लड़की की माँ थी और अनजान बनना रिवायतों में शामिल है, रिवाज का एक अहम हिस्सा है जो दिल भी ना चाहे निभाना पड़ता है। कैसा अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, ज़रा खुशामद करवाई जाती है और कुछ नहीं तो कम से कम जवाब देते में वक्त लगाया जाता है। महीना तो बहुत कम है, शादी की तैयारियां भी करना है। तुम राजी हो जाओ तो मैं खाबर का निकाह कर दूं। वो झिझकते हुए बोली, परदेश में लड़कों को तन्हा भेजना ठीक नहीं। देखो, तकल्लुफ ना करना। जकिया के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। खुशी थी, बेटी का बोझ सर से उतर गया था। उनकी सांसों में ठहराव था, सुकून था, करार था। मुस्कुराहट छुपाने की भरपूर कोशिश में उन्होंने तेजी से पान चबाना शुरू कर दिया। उनकी बेटी पैकर थी ही ऐसी, काबिल सुघड़ कि देखने वाला पहली ही नज़र में अपनाने की ख्वाहिश जाहिर कर देता। उन्हें तो रात भर का इंतज़ार ही खिल रहा था। उनकी तमन्ना कितनी आसानी से बाहर आ गई थी, ये बात उनके लिए तसल्ली का बाइस थी। तुमने जवाब नहीं दिया ज़किया। देखो, मेरे पास वक्त का मसला है और तुम मेरी बड़ी गहरी सहेली हो, इसलिए इंतज़ार न करवाना। क्या जवाब दूँ? लड़कियां तो एक दिन जाने ही के लिए होती हैं। उस्मान साहब से मशवरा कर लो, ज़रूर कर लो। नादिया मेरे ख़ाबर को बहुत पसंद आई है। मुझे तो पैकर बहुत पसंद थी, लेकिन क्या करूँ, ज़िंदगी तो ख़ाबर को गुजारना है और फिर साल भर का तो फ़र्क है। वैसे अगर तुम पैकर की शादी पहले करना चाहो तो मैं अगले साल ख़ाबर को बुला लूँगी या फिर टेलीफोन पर निकाह हो जाएगा। मैं तो बस तुम्हारे हाँ सुनने आई थी। नादिया बहुत शौक लड़की है। ख़ाबर कहता है ज़िंदगी में कभी बोरियत नहीं होगी। अब सफ़िया अपनी धुन में बोले जा रही थी और सकिया सांस रोके मुंह फाड़े सुन रही थी। यकीनन सकिया को बहुत ज़बरदस्त जहनी धचका लगा था। वो उनकी सब बेटियां प्यारी थीं, लेकिन पैकर हर लिहाज से मुकम्मिल थी, सीरत में भी और सूरत में भी। कहीं भी तो झोल ना था। उन्हें तो यूँ लगता था जैसे उनकी ये बेटी कोई आसमानी मखलूक थी। ऐसे हादसे की उन्हें कब उम्मीद थी। इतनी पुरानी दोस्ती न होती तो वो सफ़िया को खरी खरी सुनाकर उसी वक्त रुखसत कर देती। आज शाम को बात कर लेना उस्मान भाई से, मुझे हर सूरत जुमेरात को जाना है। अच्छा, वो मरी मरी आवाज़ में बोली। कुचले जज्बात को छुपाने के लिए खामख्वाह ही दूसरा पान मुंह में रख लिया था। दोपहर के खाने के बाद सब भी अपने अपने कमरों में चले गए। अलबत्ता ज़किया मुस्तरिफ से अपने शौहर के कमरे में जा पहुंची। वो आदत के मुताबिक किसी किताब की वर्करदानी में मसरूफ़ थे। ज़हे नसीब, आज सोने को खैरबाग कह आईं। किताब उन्होंने मेज़ पर रख दी और उठकर बैठ गए। ज़रूरी बातें बेवक्त ही की जाती हैं। वो घबराहट से बोली, आई सी, मुबारक हो। सफ़िया की आमद के मुतालिक वो शौहर को बता चुकी थी और इस वक्त वो यही समझे थे कि काबर की अगले महीने अमेरिका रवानगी के बाइस सफ़िया ने जल्दी रुखसती के लिए कहा होगा। तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? भाई चाबियां घुमाओ, कुछ वक्त आगे बढ़े। वो तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ज़किया को कुछ भी न सूझ रहा था। भाई कुछ तो बोलो, वो दोबारा बोले। वो शादी तो करना चाहती हैं, लेकिन लेकिन जहेज़ बहुत मांग रही हैं, हथेली पर सरसों जमा रही हैं। ठीक है भाई, हमें मंजूर है। उस्मान साहब मुतमईन से थे। खबर उन्हें बेहद पसंद आया था। इस दौर में जहाँ अच्छे रिश्तों का फुकदान है, उनकी बेटी को हर लिहाज से मुकम्मिल और बहुत अच्छा शौहर मिल रहा था और फिर ये रिश्ता तो खुद उनकी झोली में आ गिरा था। ये बात नहीं, ज़किया बहुत बेदिली से बोली। वो पैकर का नहीं, नादिया का रिश्ता मांग रही हैं। नादिया का? अब उस्मान साहब के हैरान होने की बारी थी।
ہاں، پیکر کا خاموش رہنا خاور کو پسند نہیں آیا، ورنہ شکلن تو پیکر ہی زیادہ اچھی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر منع کر دو۔ بڑی کی موجودگی میں چھوٹی کو کیسے بیاہا جا سکتا ہے؟ غلطی تمہاری تھی، تم نے اپنی زبان سے پیکر کا نام لینا شروع کیا تھا۔ اصل میں تمہاری آج کل کے لڑکوں کے مزاج کے متعلق تم کچھ نہیں جانتی، عجیب عجیب خیالات رکھتے ہیں، بڑے بڑے مزاج ہو گئے ہیں۔ وہ منہ لٹکا کر بولے۔ اب ظاہر ہے ماں جس انداز میں سوچتی ہے وہی کہہ سکتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ضروری بھی تو نہیں ذکیہ ہماری تربیت ہر ایک کے معیار پر پوری اترے، ہر کسی کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے تمہارے زمانے میں پیکر سی سیدھی سادی لڑکیاں سر پر بٹھائی جاتی تھیں، لوگ ایسی بہوؤں کی تمنا کرتے تھے۔ آج شوق اور چنچل لڑکیاں پسند کی جاتی ہیں۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اپنا دکھ بھول کر انہیں سمجھانے بیٹھ گئے۔ صفیہ اور خاور تو شام کو دعوت میں چلے گئے۔ امبرین اور نورین سب سے پہلے ماں کے پاس جا پہنچی۔ فرین تو پہلے ہی سے بیٹھی جان کھا رہی تھی۔ امی کیا کہا صفیہ خالہ نے؟ ایک ہی سوال تھا۔ ذکیہ تو پہلے تو ٹالتی رہیں، پھر لڑکیوں کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ وہ تینوں حیران پریشان پہلے تو سنتی رہیں، پھر ہنس دیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے یہ بات نئی نہ تھی۔ اسکول کالج کے زمانے میں ایسی باتیں سبھی لڑکیاں سنتی رہتی ہیں، اور پھر نادیہ بھی تو ان سے بڑی ہی تھی۔ دوسرے انہیں تو شادی سے غرض تھی، دھوم دھڑکے کا شوق تھا، احساسات و جذبات کی باریکیاں بھی ان کے پلے نہ پڑی تھیں۔ چلے امی کوئی بات نہیں، خاور بھائی کی مرضی، اللہ کتنے پیارے ہیں۔ فرین نے پہل کی۔ خاموش ہو جاؤ، خبردار جو پیکر کے کان تک بات پہنچی میں آج صفیہ کو منع کر دوں گی۔ فرین ابھی اتنے بھاری پیٹ کی مالک نہ تھی، اس نے پہل ہی پیکر سے کی اور پھر سب باتیں نادیہ کے کان میں پھونک دیں۔ عجیب ہے خاور بھائی، میں تو بہنوئی ہونے کے ناطے ذرا ہنسی مذاق کر رہی تھی، وہ تو بالکل ہی چوپٹ ہو گئے۔ توبہ ہے، میں اب سلام بھی نہ کروں گی۔ پہلے تو نادیہ الٹی سیدھی زبان میں بکتی رہی، پھر نورین اور امرین بھی مل گئیں۔ تینوں نے مل کر خوب سربتیں سنائیں۔ ان کی بہن کتنی پیاری تھی، کیسی معصوم، خوبصورت بھی اور خوبصیرت بھی۔ بھلا ہنسنے پھولنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو پیکر بازی بھی کر سکتی تھی۔ وہ بیچاری تو شرم شرم میں جتنا بولتی تھی وہ بھی نہ بول سکی، ورنہ نہ تو نادیہ آپا ہی اتنی شوق ہیں، نہ پیکر بازی گونگی ہیں۔ مسلسل 2 گھنٹے وہ چاروں بولتی رہیں اور پیکر سوچتی رہی کو پیکر کو لمحہ بھر کے لیے اپنے اس گھروندے کا جو بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا دکھ تو ہوا تھا، لیکن اسے بہن کی خوشیوں کا خیال بھی تھا۔ پڑھی لکھی تھی اور کالج میں ایسے سینکڑوں واقعات سن چکی تھی۔ دوسرے حساس تھی۔ ماں باپ کے سروں پر رکھے یہ ناتواں 5 بوجھ نہ جانے کتنی پریشانیوں کا باعث بننے والے تھے۔ ابتدا یہ ہوئی تھی تو انتہا کیا ہوگی، یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ وہ حقیقتوں میں زندہ رہنے کے قائل تھی۔ خاور خوبصورت تھا، پڑھا لکھا، مالی اعتبار سے نہایت مستحکم۔ ماں باپ اس رشتے سے انکار کرنے والے تھے، کس لیے؟ صرف اس کی خاطر کہیں اسے دکھ نہ ہو، معصوم دل چٹک نہ جائے، کوئی ٹھیس نہ لگ جائے، اس کی مسکراہٹیں نہ چھن جائیں۔ وہ سوچتے ہوئے خاموشی سے باورچی خانے میں جا پہنچی۔ ذکیہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھیں۔ صفیہ اور خاور اب تک واپس نہ آئے تھے۔ امی، میں نے سنا ہے صفیہ خالہ نے نادیہ کا رشتہ مانگا ہے۔ وہ ماں کے نزدیک جا بیٹھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اماں نے گھور کر فرین کو دیکھا جو کافی کی پیالیاں ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ پتہ چل گیا امی، وہ ہنسی۔ سچ، نادیہ اور خاور کی جوڑی خوب سچے گی۔ کیا بکتی ہو؟ ماں شرمندگی کا احساس لیے بولی، جیسے خاور نے پیکر کو ٹھکرا کر ان کی تربیت اور بیٹی کی صورت کو چیلنج کر دیا تھا، لیکن اس کے لیے وہ دنیا کی کسی عدالت میں کوئی مقدمہ دائر نہیں کر سکتی تھیں۔ تم سے پہلے اس گھر میں کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ اعتماد سے بولی۔ نہیں امی، یہ پرانی باتیں ہیں، پرانے خیالات کی پیداوار۔ اچھی امی، سوچے تو صحیح، اگر آئندہ بھی یہی ہوا تو؟ آخر کب تک ضد کریں گی؟ اور پھر خیال آپ ہی کا تھا، انہوں نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا، کوئی آس تو نہیں دلائی تھی، آپ ہی نہ جانے کیا سوچ بیٹھی تھیں۔ خوش فہمیاں اچھی صحیح، لیکن زندگی ان کے سہارے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پلیز امی، منع نہ کیجیے گا۔ آپ نے منع کر بھی دیا تو خاور اپنی مرضی تو نہ بدلیں گے، البتہ آپ ایک اچھے رشتے سے محروم ہو جائیں گی۔ دلائل مضبوط تھے۔ ہمیشہ خاموش رہنے والی لڑکی اس انداز سے سوچتی تھی۔ سب ہار گئے اور پیکر ہار کر بھی جیت گئی۔ اسی ماہ نادیہ بیاہ کر امریکہ چلی گئی۔ لوگوں نے باتیں بنائیں، بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کو بیاہ دیا۔
ارے چند دن اور ٹھہر جاتی، بڑی میں ایسا کیا نقص تھا کہ چھوٹی بہن کا رشتہ آیا؟ سینکڑوں منہ ہزار باتیں۔ زکیہ بیٹھ گئیں۔ پیکر ابھی ایم اے کرنا چاہتی ہے، وہ ٹال کر بولی۔ اب کیا حقیقت بتاتی ہیں کہ بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کو بیاہتے وقت جو کچھ ان کے دل پر گزری تھی، یا تو وہ خود جانتی تھی یا ان کا خدا۔ پڑھانے سے کیا فائدہ؟ لڑکیوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، نہ چہرے پر رونق رہے نہ معصومیت۔ میری مانو تو ہاتھ پیلے کر دو۔ انہوں نے نصیحت جھاڑی تو زکیہ ایک زخمی مسکراہٹ لیے خاتون کو دیکھتی رہیں۔ کوئی اپنا بوجھ ہٹانا نہیں چاہتا، لیکن مجبوریاں بے بس کر دیتی ہیں، ورنہ ایسے مشوروں کی انہیں ضرورت تو نہ تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رہ گئیں۔ اس بار جاوید کا رشتہ آیا، لیکن پیکر کے لیے نہیں۔ سچ پوچھیں تو اس نے بھی کسی کو مانگا نہیں تھا۔ ابا کے بھائی کے دوست کا بیٹا تھا، کچھ دنوں کے لیے رہنے آیا تھا۔ شاید معاملہ اس بار بھی لڑکیاں دیکھ کر چھانٹنے کا تھا۔ زکیہ بڑی محتاط سی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی فرین اور امرین کو سمجھا دیا تھا۔ ادھر انہوں نے پیکر کو بھی سرسری بتا دیا تھا، بیٹی ذرا جاوید کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں طاقت کہاں، اور دیکھو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دبے دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس بار بھی گونگی بنی رہی تو معاملہ اٹک ہی جائے گا۔ ان کے خیال میں نادیہ کی شوقی ہی خابر کو لے ڈوبی تھی۔ امرین، نورین، فرین تینوں ہی خوفزدہ سی تھیں۔ یہ تو بہت لیے دیے رہتی تھی، لیکن 24 گھنٹے ایک گھر میں رہنے کے بعد خواہ مخواہ چھپنا فضول ہی تھا۔ نورین نے اس کا حل یوں نکالا کہ اکثر شام میں غائب رہتی، پڑوس کے جنوں سے خود ہی دوستی کر لی تھی۔ فرین اور امرین ٹینس کھیلتی رہتی۔ اس طرح جاوید اور پیکر کے لیے موقع فراہم کرنے کا خوب ڈھنگ نکالا تھا، لیکن ایسا پھر بھی نہ ہو سکا۔ نورین ایک شام واپس لوٹی تو جاوید گیٹ پر ہی مل گیا۔ آپ اکیلے کھڑے ہیں؟ وہ اخلاقاً رک گئی۔ ہاں، سوچ رہے ہیں بوریا بستر باندھ لیں۔ وہ سگریٹ کا سارا دھواں بے تکلفی سے اس کے منہ پر چھوڑتا ہوا بولا۔ کیوں بھلا؟ دل نہیں لگا آپ کا؟ وہ حیران پریشان سی دور ہوتی ہوئی بولی۔ بھائی جب میزبان جان بوجھ کر گھر سے غائب ہو جائیں تو مہمان سمجھتا ہے اب اس کا رہنا فضول ہے۔ نہیں پلیز یوں نہ سمجھیں، وہ معصومیت سے گھبرائی آنکھیں لیے بولی۔ تو پھر وعدہ کریں کہ آپ آئندہ بھاگنے کا سلسلہ ختم کر دیں گی۔ جاوید نے جھک کر نہ جانے اسے کس انداز میں دیکھا کہ وہ سرتاپا کانپ گئی۔ امی کی ہدایتوں کے مطابق ہی تو کیا تھا اس نے سب کچھ، لیکن اس بار بھی اس کی بہن جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی، اور اس بار بھی پیکر دلہن نہ بن سکی۔ نورین نے سنا تو چیخ اٹھی۔ جاوید کے والدین نے اسے مانگا تھا خط کے ذریعے۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی۔ نہیں نورین، ایسا نہ کرو۔ امی اور ابو کی اور بھی تو پریشانیاں ہیں، یوں اور مسائل بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اور مجھے انجینئر پسند ہی کب ہیں، تمہیں تو معلوم ہے۔ اس نے ڈھیروں سمجھایا، لاپرواہ انداز میں ہر دلیل کو ٹھکرا دیا، کچل دیا جو نورین اپنی محبت میں دیے جا رہی تھی۔ آخر نورین تو راضی ہو گئی، پر زکیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عثمان صاحب، میری بیٹی کے مقدر کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو 2 اور چھوٹی موجود ہیں، نہ جانے ان کے نمٹنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ میری پیکر تو بوڑھی ہو جائے گی۔ وہ لرزتے انداز میں شوہر کو دیکھتی رہی۔ کیسی باتیں کرتی ہوں؟ بس یوں سمجھو تمہاری بیٹی کے سحری کے پھول کھلنے کا وقت بھی نہیں آیا۔ وہ اداس خود بھی تھے، لیکن آخر مرد تھے، اس لیے اپنی شکستوں کا، محرومیوں کا، دکھوں کا اعتراف اس آسانی سے کس طرح کر لیتے جس آسانی سے زکیہ آنسو بہا بہا کر کیا کرتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ایک رشتہ اور آیا تو زکیہ نے فیصلہ کیا کہ باقی دونوں بہنوں کو سامنے لایا ہی نہ جائے تو بات آسانی سے طے ہو جائے گی۔ ترکیب اچھی تھی۔ نئے لوگ ایک آدھا گھنٹے کے لیے آ رہے تھے۔ زکیہ نے فرین اور امرین کو کمروں کے اندر چھپا دیا۔ وہ دونوں اس بار بے حد مستعد نظر آ رہی تھیں۔ لوگوں کی باتوں، تانے تشروں نے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ انہیں بہت دکھ ہوتا تھا جب پیکر کی شادی کے متعلق لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے تھے۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ دونوں کمروں میں گھس گئیں۔ پیکر کو زکیہ نے موسم کے لحاظ سے ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ پہننے کو کہا۔ بغیر میک اپ کے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ زکیہ کو ان دامادوں پر فضول ہی غصہ آ گیا جو اسے مسترد کر کے گئے تھے، بے حد بے دردی سے، ظالمانہ انداز میں۔ خواتین کے آتے ہی زکیہ نے پیکر کو بلا بھیجا۔ ارے پیکر تم؟ آنے والی خواتین میں سے اس کی ایک سہیلی بھی تھی۔ باتیں ہوتی رہیں۔ تمہاری اور بھی تو چھوٹی بہنیں ہیں؟ وہ تفصیل سے پوچھنا چاہتی تھی۔ ہاں، 2 چھوٹی بہنوں کی تو شادی ہو گئی، 2 اور ہیں۔ اس میں امرین تو مجھ سے 3 ہی سال چھوٹی ہے، وہ بھی اب کے چھپانے کے موڈ میں نہ تھی۔ زکیہ نے جب دونوں چھوٹی بیٹیوں کے چھپنے کے لیے کہا تھا اس نے احتجاج بھی کیا، لیکن ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ بلائیے نا چھوٹی لڑکیوں کو، بزرگ خاتون نے زکیہ سے کہا تو ان کا کلیجہ ہی ہل گیا، لیکن اس بار وہ مقابلے کو پوری طرح تیار ہو بیٹھی تھی۔ اصل میں امرین کو تو کل ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہے، اسے تو بس لیٹنے اور پڑھنے ہی کا شوق ہے، اور فرین کھیل کود میں مصروف رہتی ہے۔
پیکر اسی لیے اتنی مصروف رہتی ہے۔ بہن، لڑکیاں جب تک سسرال نہ پہنچیں اس وقت تک ان کا دل نہیں لگتا کام میں۔ خاتون نے تو جیسے ان کی بات کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ نہیں نہیں، ہماری امرین تو ضرورت سے زیادہ ہی پھوڑ ہے، سلیقہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ذکیہ نے اور نہ جانے کیا کیا بیان کرنا شروع کیا تو پیکر کا دل کٹ گیا۔ معصوم سی بہن پر کیسے الٹے سیدھے الزامات لگ رہے تھے۔ مجبوری تو ماں کی تھی، جان بوجھ کر ایک بیٹی کے لیے دوسری میں کیڑے نکال رہی تھیں۔ اب ایسی بات بھی نہیں، پیکر خاموش نہ رہ سکی۔ بچپن میں لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، آپ اگر مجھے ملواؤ ان سے۔ دوبارہ کہا گیا تو ذکیہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم بیٹھو، میں لاتی ہوں پیکر۔ وہ باہر نکل گئیں۔ بیٹی، وہ تم دونوں کو بلا رہی ہیں۔ ذکیہ کا چہرہ دکھ سے سفید تھا۔ انہیں ہمارے متعلق کس نے بتایا؟ امرین کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ پیکر کی کوئی پرانی سہیلی ساتھ آئی ہے، اسے تمہاری یاد آ گئی۔ ذکیہ اس وقت جل بھن بیٹھی تھی۔ آپ کہتے وہ نہیں آ رہی ہیں؟ امرین نے جلدی سے کہا۔ اب اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ خود ہی آ جائیں گی، پرین بولی۔ آخر امرین چلی گئی، پرین بھی ساتھ ہی آ گئی۔ امرین نے اپنی کاہلی شرارتوں کے ڈھیروں قصے سنائے، ماں کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق گھریلو کاموں سے صاف لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن وہ پھر بھی جاتے وقت امرین کو گلے لگائے کھڑی تھی۔ ہاں، البتہ انہیں شادی کی جلدی نہ تھی، ان کا بیٹا باہر تھا، چھٹیوں میں آنے پر شادی ہونا تھی۔ اس وقت تک وہ ذکیہ کو پیکر کے نمٹانے پر زور دے گئی تھیں، بہت پرخلوص انداز میں، بہت ہمدردانہ لہجے میں۔ ذکیہ کا جواب وہی پرانی سسکیاں اور ٹھنڈی آہیں تھیں۔ آخر پیکر بھی لڑکی تھی، اس دنیا کی مخلوق جس کے اندر جذبات، بغاوت، حرارت، سبھی کچھ تو تھا۔ اس بار حقیقی معنوں میں اس کا دل نہ جانے کیوں بجھ گیا تھا۔ شاید نئے روپ بھرتے بھرتے اس کے احساسات کچل گئے تھے۔ وہ ہنسی بھی، مسکرائی بھی، خاموش بھی رہی۔ دوڑ دوڑ کر سب کا کام بھی کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہی محرومیاں، وہی ٹھکرائے گئے انداز، وہی بیگانگی۔ خاموش نظریں جھکائے پیکر خابر کے من میں نہ اتر سکی۔ ہنستی مسکراتی جاوید کو ناپسند آئی، اور اس بار بھی اس کا ذہن مختلف انداز میں سوچنے لگا۔ تب وہ ایک دم باغی سی ہو گئی، اور وہ کسی کے سامنے آنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ بالکل ہی دماغ الٹ گیا تھا۔ کم سے کم ذکیہ کو تو یہی لگتا تھا۔ اور جب اس نے بینک میں ملازمت کرنا چاہی تو انہوں نے سختی سے ٹوک دیا۔ نہ بیٹی، بینک میں ملازمت نہ کرنا، خاندان والے کیا کہیں گے؟ رشتوں کے وقت بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ آخری جملہ کہتے ہوئے نرم پڑ گئیں۔ اب کیا بتاتی ہیں، اس کی شادی تو بلا وجہ ہی مسئلہ بن گئی تھی۔ اب تک جو میں نیک بنی رہی تو کون سے رشتے آ گئے؟ پوچھا تو اس نے مسکرا کر ہی تھا، لیکن لہجے کی کڑواہٹ کو ماں سے زیادہ کون محسوس کر سکتا تھا۔ بیٹی کیا کروں؟ ان کی آنکھیں چھلک آئیں۔ مقدر کے فیصلے جو کرتا ہے اس تک میری پہنچ آسان نہیں۔ دعائیں تو بہت کرتی ہوں، لیکن کامیابی کب ہوگی نہیں معلوم۔ دل کا درد آنکھوں میں سمٹ آیا تو وہ بھی شرمندہ ہو گئی۔ واقعی ان کا قصور بھی کیا تھا؟ انہوں نے تو ہر گھڑی بیٹی کا بھلا چاہا تھا، ہر موقع پر جی بھر کر روئی تھی، لمحہ لمحہ کوشش کی تھی کہ پیکر کے سہرے کے پھول سب سے پہلے کھلیں، لیکن تقدیر ابھی انہیں آزمانا چاہتی تھی۔ قصور پیکر کا بھی نہ تھا، وہ ہر بار اس بے دردی سے ٹھکرائی گئی تھی کہ اب دل میں شاید رتی بھر بھی حوصلہ نہ تھا۔ اس لیے شاید اب وہ سب سے انتقام لے رہی تھی، خود سے بھی، تقدیر سے بھی۔ زندگی تو اللہ کی امانت تھی، لیکن صبر کا پیمانہ چھلک گیا تھا۔ آزمائشوں اور مسلسل آزمائشوں نے اسے کچھ زیادہ ہی گھبرا دیا تھا۔ ماں نے منع کیا، باپ نے سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی۔ شاید ضد ہو گئی تھی۔ آخر عثمان صاحب نے خود ہی کسی بینک میں لگوا دیا۔ عہدہ معمولی تھا، کام زیادہ سمجھتے تھے، خود ہی تھک کر چھوڑ دے گی، لیکن وہ بھی بڑی ہمت لے کر آئی تھی۔ کام سے نہ گھبرائی، ہاں البتہ بڑی ریزرو سی رہتی تھی۔ اس سے بڑی عمر کی لڑکیاں بچوں کی طرح نخرے کرتی، ہر آنے جانے والے سے مذاق چلتا، لیکن وہ کسی کا بھی ساتھ نہ دے سکی، البتہ بہل گئی تھی۔ میک اپ میں لطفی پوری اس کی ساتھی جب اسے بھی میک اپ کے مشوروں سے نوازتی تو وہ زیر لب مسکرایا کرتی تھی، بس آفس سے آ کر گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ شام کو لان میں ٹہلتی، ٹی وی دیکھتی اور رات کھانے کے بعد تھکی تھکی اتنی گہری نیند سوتی کہ صبح جب تک ذکیہ جھنجھوڑ کر 3-4 بار نہ اٹھاتی آنکھیں ہی نہ کھل سکتی تھیں۔ انہیں اس پر غصہ بھی آ جاتا تھا۔ خواہ مخواہ نوکری کر رہی تھی، کم سے کم انہیں صبح ناشتہ تو نہ بنانا پڑتا تھا۔ عثمان صاحب کھانے کے معاملے میں نوکروں کی مداخلت برداشت کرنے کے قائل نہ تھے۔ اب وہی بیچاری صبح سے شام تک لگی رہتی تھیں۔ امرین اور فرین تو موڈی تھیں، جب جی چاہا ڈھیروں کام کرتی اور جب جی نہ چاہتا تو ہل کر پانی بھی نہ پی سکتی تھی۔ کسی کو کچھ نہ کہنے والی ذکیہ اب سارا دن غصہ نوکروں پر اتارا کرتی تھی۔ پیکر کے ساتھ انہیں اب محبت کے ساتھ ہمدردی بھی ہو گئی تھی۔ نادیہ اور نورین کیسے مزے سے اپنے شوہروں کے ساتھ دیس دیس گھوم رہی تھیں، اور وہ کہاں بیگ میں سر کھپانے جایا کرتی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکیں لیے وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی رہتی، جس کے لیے تصور میں تو رشتوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی،
حقیقت میں اب تک ایک کلرک کا رشتہ بھی نہ آیا تھا۔ سارا دن ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ آفس سے آ کر پیکر نہانے چلی گئی۔ وہاں سے واپس آئی تو گیلے بالوں کو سلجھانے بیچ میں پڑے تخت پر بیٹھ گئی۔ بیٹی کل نادیہ آ رہی ہے۔ ابا ایک دستی خط لیے اندر آئے۔ نادیہ اور اس کے بچے کی تصویریں بھی تھیں۔ گڈ، وہ مسکرا دی۔ نادیہ کافی صحت مند ہو گئی تھی اور خوش بھی نظر آ رہی تھی۔ نادیہ کے ساتھ ڈھیروں ہنگامہ بھی تھا۔ صبح شام مہمانوں کا جھمگٹا، دعوتیں، ہنسی رونق۔ پیکریوں تو ان سب چیزوں میں ہمیشہ پیش تھی، لیکن کب تک 2-3 چھٹیاں بھی کی، لیکن وہ تو پورے 3 مہینے کے لیے آئی تھی، لہٰذا وہ صرف کام کی ہو کر رہ گئی۔ بینک سے آ کر اس وقت تک کام کرتی رہتی جب تک ہمت جواب نہ دے جاتی۔ اس دن وہ آفس سے تھکی ماندی آ کر بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ نے اسے دور سے فلم کے ٹکٹ دکھائے۔ نادیہ پلیز، بہت تھکی ہوئی ہوں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ جی نہیں محترمہ، آپ چاہے تھکاوٹ کا سرٹیفکیٹ پیش کر دیں تب بھی آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کاوڑ نے ضد کی تو وہ تھکن کو مسکراہٹ میں چھپا کے آہستہ آہستہ تیار ہونے لگی۔ ہلکی گلابی ساڑی پر سیاہ سادہ سی شال اوڑھے باہر نکلی تو کاوڑ نے شرارت سے تالیاں بجا دیں۔ فلم یوں تو بہت اچھی تھی، لیکن وہ تھکن کی وجہ سے انجوائے نہ کر سکی۔ انٹرویو میں کاوڑ اور نادیہ مستقل فلم پر تبصرہ کرتے رہے، لیکن وہ خاموش بیٹھی صرف کوک کے گھونٹ لیتی رہی۔ ارے بھائی پیکر، نہ کوئی تبصرہ نہ کوئی تنقید، اتنی ہنسانے والی فلم تھی، لیکن تمہاری تو مسکراہٹ بھی نہ سنائی دی۔ کاوڑ نے باہر نکلتے ہی چھیڑنا شروع کر دیا۔ حد کرتے ہیں کاوڑ بھائی، مسکراہٹ بھی سننے کی چیز ہے۔ واقعی بہت بور ہو گئی ہوں بجیا، بہن نے بھی کہا تو وہ اپنے حالات پر مسکرا دی۔ اتنا تو ہر کام میں آگے آگے رہتی تھی، پھر بھی وہ سوچتے سوچتے سامنے دیکھنے لگی۔ لمبا قد کاوڑ کا بھی تھا، لیکن یہ کوئی اور تھا۔ کپڑے بھی مختلف رنگ کے۔ کاوڑ تو شاید ٹیکسی لینے آگے جا چکا تھا۔ ارے نادیہ، تم کیسی ہو بھائی؟ وہ تو ادھر ہی چلا آ رہا تھا، پیچھے ہی کاوڑ بھی۔ دونوں دوست بے حد گرم جوشی سے ملے۔ یہ میری بہن بھی ہے اور سالی بھی۔ کاوڑ نے پیکر کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دوست برہان، مقامی فرم میں ڈائریکٹر، تعارف بھی ہوا اور ساتھ ہی نگاہوں کا تصادم۔ تو برہان سمجھا یہ وہی ہے جس کی تلاش میں وہ تھا۔ اصل سے اس کے دل میں چھپی بیٹھی تھی اور آج نکلی ہے۔ وہی معصومیت، وہی حسن جو ملکوں وہ ڈھونڈتا پھرا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے برہان کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں تو پیکر نے ان نگاہوں سے بچنے کے لیے جاتے ہی ہجوم پر نظر جما دی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، غالباً ٹیکسی ڈھونڈنے نکلے تھے جو شاید آج تو کیا کل بھی نہیں ملے گی، وہ کاوڑ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ وہ سب کار میں بیٹھ گئے۔ راستے میں پیکر نے اندازہ لگایا کہ دوستی بے حد پرانی اور گہری ہے۔ یہ گاڑی تم نے یہاں کر خریدی ہے؟ کاوڑ نے پوچھا۔ نہیں یار، ایک دوست سے مانگی ہے، ابھی تو ہفتہ ہی ہوا ہے آئے ہوئے۔ ٹھہرے کہاں ہو؟ فی الحال ہوٹل میں، فرم کا پچھلا ڈائریکٹر بھی ابھی گیا نہیں ہے۔ ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہو برہان بھائی؟ ہمارے گھر آ جائیں، نادیہ نے بے حد خلوص سے کہا۔ شادی کے فوراً بعد برہان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی عادت و اعتبار چند دنوں میں ہی اتنے اچھے لگے کہ وہ اتنا بہت سا خلوص کاوڑ کے کسی دوست میں نہ پا سکی۔ وہی بڑے بھائی والی شفقت اور پیار دیکھا برہان میں اس نے۔ وہ نادیہ کی دعوت پر مسکرا دیا تھا، دھیمے دھیمے پیارے سے انداز میں۔ اس وقت مسکراتے ہوئے ساتھ ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جو سامنے شیشے میں سے نظر آ رہا تھا۔ بے تعلق سوچوں میں گم برہان کی آنکھوں کے راستے ہوتا ہوا پل بھر میں دل میں اتر گیا، اور جب برہان انہیں ڈراپ کرنے گیا تو نادیہ نے ضد کی۔ وہ فوراً ہی مان گیا۔ نادیہ کو تو شاید وہ منع بھی کر دیتا، کاوڑ سے معذرت بھی کر لیتا، لیکن وہ تو شاید اس کی خاطر رک گیا تھا جس نے نہ زبان سے کہا تھا نہ آنکھوں سے رضامندی کا اظہار کیا تھا، بلکہ اس کی تو جان ہی جل گئی تھی۔ اسے یہ گھر کم اور سرائے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی منہ اٹھائے چلا آتا تھا۔ ابھی ابا کے دوست، کوئی امی کی سہیلی، بہنوں کی سہیلیاں، ان کے رشتہ دار۔ اصل میں یہاں اتنی خاطر مدارات ہوتی تھیں، اتنے خلوص کا مظاہرہ کیا جاتا تھا کہ جو ایک دفعہ آ جاتا بار بار چلا آتا۔ اب تو وہ ان سب چیزوں سے حقیقتاً بیزار ہو گئی تھی۔ اس بار اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر پر بالکل نہیں ٹکے گی۔ 3 دن ہو گئے تھے، نہ ناشتے پر برہان نے اسے دیکھا، نہ کھانے پر ملاقات ہوئی۔ صبح نہ جانے کب آفس چلی جاتی اور شام کو کب واپس آتی، پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ آفس سے چھوٹ کر وہ امبرین کے لیے جہیز کی وہ چیزیں خریدا کرتی تھی جو اس نے مہینوں پہلے بتائی تھیں، اور بار بار اصرار کر کے بھی جب پیکر بازار نہ جا سکی تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آج کل وہ شبنم کو لیے ایک ایک دکان چھاڑتی رہتی تھی۔ برہان اور کاوڑ پاس بیٹھے سیاست پر بحث کیے جا رہے تھے۔ نادیہ کے ہاتھ بیٹی کے سویٹر میں مصروف تھے۔ وہ بار بار مسکرا کر دونوں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ پیکر آفس سے آ کر کچھ دیر تو کمرے میں بیٹھی رہی، پھر کپڑے تبدیل کر کے برش کو سر میں آہستہ آہستہ پھیرتی رہی۔ اصل میں وہ لان میں جانا چاہتی تھی۔ کتنے دنوں سے نہ نادیہ سے ڈھنگ سے بات ہو سکی تھی، نہ ٹھنڈی ہوا میں سانس لی تھی، لیکن برہان کی موجودگی نے موڈ کا بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا تھا۔ بہت سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ سامنے والے بنگلے کی ریشما اسے کئی مہینوں سے بلا رہی تھی اور وہ ہر بار مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال جاتی تھی۔ آج کی شام گزارنے کا اس سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا تھا؟
उसने जल्दी से सैंडल पहने और सबको नज़रअंदाज करती हुई गेट की तरफ चल दी। वो तीनों न जाने कब गेट के पास आ खड़े हुए थे। या वहशत! उसने निगाहें ऊपर को उठाई तो सीन बिल्कुल ही बदला हुआ था। अभी अभी तो ये सब कुर्सियों पर बैठे थे। वो इखलाकर मुस्कुराई। क्या आप कहीं नहीं जाएंगी? ख्वामख्वा बोर हो रही हैं। नादिया करीब आते हुए बोली। बजिया? बुरहान बुरहान आंखें फाड़ कर बोला। इतनी नाजुक नन्ही मुन्नी सी लड़की बजिया कैसे हो सकती है? मुझसे 1 साल बड़ी हैं। नादिया बहन को प्यार से देखते हुए बोली। लगती तो नहीं। वो बेहद गौर से देखता हुआ बोला। दिन के उजाले में वो आज उसे पहली मर्तबा देख रहा था। उम्मीदों की किरण, हसीन ख्वाबों की खूबसूरत ताबीर। भाई मेरी बीवी एक अदा सर्टिफिकेट पेश कर चुकी है और ये अभी मिस हैं। कावर ने कहकहा लगाकर बुरहान की मालूमात में इजाफा किया। नादिया ढिठाई से हंस दी। अलबत्ता पैकर के चेहरे पर हया के खूबसूरत रंग बिखरते देखकर बुरहान का दिल बेख्तियार जिद कर बैठा कि वो इस मुहनी सी लड़की को लेकर कहीं चला जाए, दूर, अपने घर, अपने घरौंदे में। कहीं मेहमानों की बहुतायत की वजह से आप सुकून की तलाश में इधर उधर तो नहीं? नादिया ने चुपके से बहन के कान में सरगोशी की। अरे वाह! चोरी पकड़ी जाने पर भी वो नर्वस ना हुई। फजूल बातें ना किया करो। ये महफिल के आदाब के खिलाफ है। एक दूसरे के कानों में जूतों समेत दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों को आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करते देखकर बुरहान चिल्लाया तो वो दोनों हंस दी। असल में आजकल हम सब चाइनीज जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लिहाजा तुम्हारी शिरकत बायस से मुसरत होगी। काबर ने झुककर पैकर से कहा। मुझे तो ये खाने पसंद ही नहीं काबर भाई, उसने जल्दी से बहाना बनाया। चलें फिर पाकिस्तानी खाने खा लेते हैं, वो तो पसंद है ना। उसकी आंखों में हजार चाहतें मचल रही थीं। असल में मुझे बराबर वाले घर में ज़रूरी जाना है, मेरी दोस्त बीमार हैं। वो अब भी नर्म न पड़ी थी। तो यूँ कहिए आप सवाब कमाने जा रही हैं, फिर हमें क्यों महरूम कर रही हैं? हम सब चीज़ चलते हैं वहाँ से होटल चले जाएंगे। बुरहान ने तो जैसे उसे साथ ले जाने और साथ जाने की कसम खा रखी थी। वो इस नई सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी। अजीब सी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई। वैसे तो कभी झूठ ना बोलती थी, अब इस घड़ी को ही कोसती थी जिसने इस झूठ बोलने पर मजबूर किया था। अगर ले जाती तो ये पोल खुल जाने का खतरा था। वो बुरी तरह घबरा गई। असल में डॉक्टरों ने उसे लोगों से मिलने जुलने को मना किया हुआ है। मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। वो मुड़कर नादिया को देखने लगी जो बेहद गौर से बहन की बातें सुन रही थी। क्या कोई खतरनाक किस्म की बीमारी है? मुमकिन है डॉक्टरों ने उसे मुनासबत से कह दिया हो, वरना ऐसे मरीजों पर कोई पाबंदी नहीं होती। बुरहान ने भी उसका पीछा ही ले लिया था। नादिया पैकर की हालत पर कुछ परेशान सी हो गई थी, कैसी सटपटा रही थी। असल में बुरहान भाई, उसे इंजेक्शन गलत लग गए। इंजेक्शन पुराने थे, हालत बिगड़ गई। नादिया ने जल्दी से बात बनाई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि आसपास कोई लड़की बीमार न थी। बहन का भरम रखना जरूरी था। फिर क्या कहती हैं? असल में प्रोग्राम फरीन ने बनाया है, दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। बुरहान ने कहा था। वो फौरन ही राजी हो गई। बहन का मामला था। उसने एक शफकत से भरपूर मुस्कुराहट भी बुरहान की नजर कर दी। इस बात को तो वो चंद लम्हों के लिए भूल ही गई थी। अभी अगर वो मुजस्सिम इल्तिजा बना उसके सामने खड़ा भी ना था होता तो मान जाती। आखिर काबर की जिद्दें भी तो पूरी करती थी। फिर होने वाले बहनों के लिए कुछ तो ज़्यादा ही करना पड़ता है। फरीन अभी तक नहीं आई। बुरहान की बेचैन निगाहें अभी दरवाजे पर जा टिकी जहाँ से फरीन ने आना था। तैयार होने गई है, कुछ देर लगाएगी, नादिया बोली और उसके आते ही सब कार की तरफ बढ़ गए। सुबह छुट्टी थी और उसे ढेर से काम निपटाने थे। अचानक ही अमरीन के ससुराल वाले शादी की तारीख लेने आ गए। जकिया तो बुरी तरह बौखला गई। अमरीन के मंगेतर की आमद से फौरन तब्दील करना पड़ी थी। हिसाब से तो पूरे 3 महीने बाकी थे और जकिया आहिस्ता आहिस्ता इंतजाम कर रही थी। ससुराल वालों की आमद की बौखलाहट में जकिया ने आज दोपहर का खाना बिल्कुल ही गोल कर दिया था। पैकर ने पहले खाने का इंतजाम करवाया, फिर घर की सफाई की और फिर खुद तैयार होने चल दी। और उसे शबनम की बहन सालगिरह में भी जाना था। फिरोजी साड़ी, ब्लाउज, मसी रंग के लगों का सेट पहनकर बाहर निकली तो अचानक बुरहान से टक्कर हो गई। ये टकरे मारने की आदत बचपन से है या अभी? वो उसके बेहद करीब रुक गया। सॉरी, वो शर्मिंदा सी बोली। असल में आज अमरीन के ससुराल वाले अचानक आ गए। आप तो मिले होंगे? जी हाँ, शादी के अलावा कोई बात ही नहीं करते। बहुत जल्द है, बहुत जल्दी है शायद। असल में हमारी अमरीन तो आपको मालूम ही है कितनी प्यारी है, और ऐसी लड़कियों को लोग जल्द जल्द काबू में कर लेते हैं कि कहीं और सिलसिला ना हो जाए। प्यारी लड़कियों को तो वाकई जल्दी हथियार लेना चाहिए। आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया। वो उसे गहरी गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला। वैसे ससुराल वाले तो शायद चले गए हैं, आप कुछ ज़्यादा ही देर में तैयार हुई। उसकी तारीफी निगाहों में शरारत का अंसर नुमाया था। मुझे मुझे तो एक तकरीब में जाना है अभी। वादा ना किया होता तो ज़रूर रुक जाती। अब काम इतना है, घबराहट हो रही है। वो शायद अपनी छिप मिटा रही थी जो बुरहान गहरी गहरी निगाहों से मुस्तकिल देखे जा रहा था। उनकी तपिश से बचने का यही रास्ता था। पैकर तो कहती हुई चली गई, लेकिन वो अपने कमरे में खुदा के हुजूर झुका दुआएं मांगता रहा, सिद्ध के दिल से। एक फैसला करते करते उसे लम्हे तो चंद लगे, लेकिन फैसला की कामयाबी वो अल्लाह से चाहता था।
صبح شام کٹائی سلائی کڑھائی، رات کو گیت، صبح مہمانوں کی خاطر و مدارت، قرض و بجلی کسی تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر چلتی پھرتی نظر آتی تھی، اور دو گہری شریر نگاہیں اس کا پیچھا کرتی تھیں، مستقل، کسی گھڑی کو نظر انداز کیے بغیر۔ اس وقت فرین پیکر کے ساتھ جوڑے گن گن کر رکھ رہی تھی، ساتھ امرین کے شوہر پر تبصرہ بھی کرتی جاتی تھی۔ اگر آفندی بھائی کی ناک کی لمبائی کانوں کی چوڑائی کو دے دی جاتی تو یقیناً اس دور کا شاہکار ہوتے ہیں۔ امرین اور پیکر دونوں مسکرا دی۔ بری بات ہے فرین، امرین برا مان جائے گی، پیکر ہنستے ہوئے بولی۔ کیسے برا مانے گی؟ صبح شام تصویر دیکھ دیکھ کر میری باتوں کی تصدیق کون کرتا ہے؟ شرم کرو، میں نے کب دیکھی یہ تصویر؟ امرین چھیپ کر بولی۔ خیر خیر، میں کسی سے کہوں گی نہیں، آپ بے فکر رہیں، تکیے کے نیچے ہی رکھ دی ہے میں نے۔ شرم شرم فرین، ذرا کم جھوٹ بولا کرو۔ وہ چڑ گئی۔ چلو فرین، جلدی سے جوڑے لگواؤ، بکواس کرنے بیٹھ جاتی ہو، امرین کا موڈ بگڑتا دیکھ کر بولی۔ اور دیکھو کھانے کا انتظام تم کرو، اور دیکھو کھانے کا انتظام تم کروا لو امرین، پیکر نے جلدی جلدی سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ برہان جیبوں میں ہاتھ ڈالے ادھر ہی آ نکلا۔ آئیے برہان بھائی، دیکھیں کتنے پیارے جوڑے ہیں، سب پیکر باجی نے بنائے ہیں۔ وہ اسے گھسیٹ کر باکس کے پاس لے آئی۔ امرین اس کو سلام کر کے کھسک دی۔ برہان کی نگاہیں اس کے بے ترتیب حلیے پر جا ٹکیں۔ بالوں کو یوں ہی لپیٹ کر جوڑا سا بنا لیا گیا تھا، لباس پر شکنے، ہاتھ میں سوئی دھاگا، چاروں طرف کپڑوں کا ڈھیر۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ سونا، آرام کرنا اور کھانا بھی ضروریات زندگی میں شامل ہیں؟ وہ اس کے معصوم وجود کو اپنی آنکھوں میں تو سموتا ہوا بولا۔ ہر چیز وقت پر بہت ضروری ہوتی ہے، آج کل کام کا زمانہ ہے، امی کہاں تک کریں، یوں بھی بیمار رہتی ہیں، مطلب یہ کہ آپ بھی بیمار ہو جائیں اس مستقل محنت سے۔ خیر اب اتنی نازک بھی نہیں، وہ ہنس دی۔ برہان بھائی، کلینک تو نہ کھولیں، آئے جوڑے دیکھ لیں۔ فرین نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس کے بنائے ہوئے سارے کپڑوں پر الٹے سیدھے تبصرے کرتا رہا۔ کالا اور ہرا رنگ زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے، اس نے حیدرآبادی اور بھوپالی لباسوں کے رنگوں کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ اور ساڑی کا رنگ کچھ کھلا نہیں، بجھ گیا ہے، ہمیں تو تربوزی قمیض کے ساتھ نیلا دوپٹہ پہنی لڑکی زیادہ اچھی لگتی ہے، اپنی دلہن کا بنوا لیجیے گا۔ آپ کہیں اور ہم انکار کریں؟ وہ ہاتھوں کو پوچھ پر باندھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ فرین نے مسکرا کر منہ نیچا کر لیا۔ اس نے برہان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ذکیہ نے آواز دی تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور اب وہ اس سے آگے آگے جا رہا تھا۔ ولیمہ بھی شادی کی طرح بے حد شاندار تھا۔ گہرے آتشی غرارہ سوٹ میں، ماتھے پر دمکتی بندیاں، ناک میں جگمگاتی ننھی سی تیر، نادیہ کا زبردستی کیا ہوا میک اپ اور بھاری زیورات میں بری طرح نروس ہوتی ہوئی اس وقت نکلی جب سب کاریں جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں۔ وہ بالکل سامنے، شاید اب تک اس کے ہی انتظار میں کار روکے کھڑا تھا، لیکن وہ تو ہوا کے جھونکے کی طرح پل بھر میں سٹپٹاتی بوکھلاتی نہ جانے کس کی کار میں جا بیٹھی تھی۔ اتنی زبردست تیاری پر اس نے نادیہ سے باقاعدہ کھٹپٹ بھی کر لی تھی، لیکن وہ مسکرا کر اس کی سب باتیں سننی گئی۔ بچیا، آج تو رشتوں کی قطاریں آئیں گی ہمارے گھر۔ نادیہ نے پیار سے بہن کی پیشانی چومی تو اس نے صرف کھوکھلی نگاہوں سے بہن کو دیکھ کر نظریں چرا لی۔ نہ جانے یہ شرمندگی کا احساس تھا یا دکھ کا اظہار جو اس کی ذات نے اب تک ماں کو دیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ کھانا بہت دیر میں ختم ہوا تھا، سب ایک دم ہی چلائے۔ وہ ٹینٹ کے پاس کھڑا تھا۔ تم بھی چلے جاؤ یار، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، میں ان لوگوں کو لے آؤں گا، کعبہ نے 2-3 مرتبہ کہا، لیکن وہ تو جمع ہی رہا، اور جب انتظار کا حاصل نظر آیا تو محنت وصول ہونے پر شوقی سے مسکرا دیا۔ آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ پیکر سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ سسرال والوں کی طرف سے پہنایا ہوا ہار گلے میں جھول رہا تھا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر اس نے لمحہ بھر کو برہان کو دیکھا، اور فرین کو اس کی کار کی طرف بڑھتا دیکھ کر خود بھی اسی طرف آ گئی۔ 2-3 لڑکیاں اور بھی آ بیٹھی تو نادیہ اور کابر بھی اپنی کار کی طرف بڑھ گئے۔ سسرال سے روانہ ہونے والا یہ آخری قافلہ تھا۔ پیکر باجی، آپ تو گاڑی ہی میں سوئی جا رہی ہیں، صبح شاید ہی اٹھیں، فرین نے بہن کو ٹھوکا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سوئیے گا، وہ گاڑی چلاتا ہوا بولا۔ سب ہنسے، لیکن وہ تو اونگ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر باقی لوگ تو تبصرہ اور تنقید میں مصروف ہو گئے، اور وہ بامشکل لباس تبدیل کر کے ایسی پلنگ پر گری کہ صبح تک آنکھ نہ کھلی۔ پھر گزرتے دنوں کے ساتھ یہ ہوا کہ پیکر پھر سے وہی اجنبی سی لڑکی بن گئی۔ دن بھر آفس، شام میں چولہا، اور رات کو تھکا تھکا جسم لیے وہ ایسی لیٹتی کہ نہ گھر کی خبر ہوتی نہ مہمانوں کی۔ برہان شاید اس سے مایوس ہو گیا تھا، اس کے رویے سے دل شکستہ، تبھی تو اب وہ بھی کوشش نہ کرتا کہ بات بھی کر لے، اور وہ تو شاید اب سب سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ آج کل فرین اور برہان ہر جگہ قہقہے بکھیرتے نظر آتے تھے۔ آفس سے آ کر وہ بغیر لباس تبدیل کے بستر پر جا لیٹی، کافی دیر لیٹی اپنے آفس کے کاموں سے متعلق سوچتی رہی۔ پھر ماں کے پاس باورچی خانے میں جا پہنچی۔ لائی امی، سبزیاں میں کاٹ دوں۔ وہ تھالی اٹھا لائی، سلاد بھی تیار کرنا تھا۔ نادیہ اپنے بچے کو لیے ہوئے تخت پر بیٹھی تھی تو وہ بھی بہن کے پاس آ گئی۔ کیا حلیہ بنائے رکھے، برہان بھائی غیر ہیں؟
کیا سوچیں گے؟ اس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ میرے لیے ہی سوچتے رہیں؟ وہ ہنس دی۔ پھر اسے نادیہ کی بات کا کوئی جواب بھی نہ دیا کہ فرحان و برہان ساتھ ساتھ داخل ہوئے۔ فرین نہ جانے کس بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ برہان نے نادیہ کے بیٹے کو اٹھا لیا۔ نادیہ نے سرک کر جگہ بنائی تو وہ اور فرین بیٹھ گئے۔ پیکر نے سرسری لیکن تنقیدی نگاہ دونوں پر ڈالی۔ فرین اس وقت 18 سال کی تھی اور خاور کے کہنے کے مطابق برہان 31 سال کا تھا۔ دیکھنے میں تو خیر 30 کا بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کے اپنے انداز کے مطابق جوڑی صحیح معنوں میں مکمل تھی۔ لمبا کھلتا ہوا رنگ، مضبوط تبسم، خوش اخلاق، خوش گفتار، اور سکیہ بیگم اپنے داماد کے لیے کیا چاہتی تھی؟ باقی اس کی سب بہنیں بڑی خوش نصیب تھیں۔ یہ داماد تو سب سے ہی نمبر لے گیا۔ 10-12 سال کا فرق تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ سر جھکائے سوچتی رہی۔ مسرور بھی تھی، کم از کم اس کی بہنیں ماں باپ کے لیے مسئلہ نہیں تھیں، اور وہ آخر کس کو تو نظر بٹورنا ہی تھا نا۔ پھر کچھ زیادہ ہی مصروف ہیں پیکر صاحبہ، وہ بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے گاجر لیتا ہوا بولا۔ آج کچھ زیادہ ہی مصروف ہیں پیکر صاحبہ، وہ بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے گاجر لیتا ہوا بولا۔ بجیا تو ہمیشہ ہی سے کام کرنے کی رسیاں ہیں، ہم تو بس کھا کھا کر ہضم کرنے میں مہارت حاصل کرتے رہے، نادیہ بولی۔ ان کا دل نہیں بھرتا کام کر کے، میں تو کام کرنے سے پہلے ہی تھک کر لیٹ جاتی ہوں برہان بھائی۔ فرین نے بڑی بڑی آنکھیں چلاتے ہوئے ایک گاجر کا بڑا سا ٹکڑا مزید برہان کے منہ میں ٹھونس دیا۔ ابھی 2-4 دن بعد آتے ہوئے بھی شرماؤ گی؟ ابھی چاہو تو ساری سبزیاں اڈیل دوں۔ پیکر کو فرین پر بے اختیار پیار آ گیا۔ وہ مسکرا کر سوچتی رہی۔ آج تو شاید آپ نے آرام بھی نہیں کیا باجی، آفس سے آتے ہی کام میں لگ گئی۔ فرین نے بہن کے ہاتھ سے چھری لے لی اور جلدی جلدی گاجریں منہ میں بھرنا شروع کر دی۔ وہ تو حلیے سے ہی لگتا ہے، حیرت ہے آفس والے کیسے قبول کر لیتے ہیں، جیسے گھر والے زہر مار کر لیتے ہیں، وہ جواباً مسکراتی۔ سالیوں سے تو مذاق چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ بہنوئی سے خود تو مذاق کرنے کی عادی نہ تھی، لیکن مذاق کا برا نہ مناتی تھی۔ یوں بھی برہان سب سے چھوٹا بہنوئی ہونے والا تھا، سب کی آنکھوں کا تارا۔ فرین پیکر کو جتنی پیاری تھی، یقیناً برہان بھی اتنا ہی اچھا لگنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ برہان نے کہا لگایا، جملہ درست کر لیں۔ لاؤ فرین، سبزی کاٹنے دو، کھانے میں دیر ہو جائے گی۔ اس نے برہان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کاٹ لوں گی، آپ آرام کریں باجی، ورنہ جانتی ہیں میں برہان بھائی طبی مشورے مفت دیا کرتے ہیں۔ کون سے کام کرتی ہوں میں؟ تم لوگ نہ جانے کیوں ہر وقت پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو۔ جھنلا گئی۔ بھائی فرین پلیز، اس کا روشن چہرہ شرارت سے چمک رہا تھا۔ جب پیکر صاحبہ اپنا امپریشن خراب کرنا چاہتی ہیں تو تم لوگ کیوں پیچھا لیتے رہتے ہو؟ اس نے جرسی کے آستین ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ دن سے آپ یہی پہنے ہیں، کل تک تو سیاہ ہو جائے گی۔ فرین اس کی طرف اشارہ کیا تو پیکر کی نگاہیں بھی اس کے ساتھ ساتھ اٹھیں۔ کیا کروں، تم بنا کر ہی نہیں دیتی؟ وہ فرین کا کان کھینچ کر بولا۔ جلدی سے پروپوز کرتے ہیں برہان صاحب، پھر دیکھیں یہ گڑیا سی لڑکی کیسے سویٹر اور جرسیاں بنا کر دیتی ہے، کیسے پول اوورز بنتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ جو روح میں ہی گھلتی رہی، لبوں پر نہ آ سکی۔ ہمیں تو مشین سے بننا آتا ہے، اور مشین ہماری خوش نصیبی سے خراب پڑی ہے۔ پیکر باجی ٹھیک کر کے بنا سکتی ہیں۔ باجی، وہ پیکر سے مکاتی ہوئی، ابا جی کے میرون کلر کا اون پڑا ہے نا، انہیں تو وہ رنگ ہی پسند نہیں۔ فرین نے سامنے ہی تفسیر بتانا شروع کی تو وہ انکار نہ کر سکی، خاموشی سے ایک بار پھر الجھ گئی تھی۔ واقعی آپ تو ہفتہ بھی نہیں لگاتی، گجیا بن دیں؟ نادیہ نے بھی سفارش کی تو وہ اپنے بگڑے موڈ کو چھپانے نادیہ کے بیٹے کو جو اب سبزی نیچے پھینک رہا تھا اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ برہان فرین کے ساتھ وہیں بیٹھا چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ نادیہ کے قہقہے بھی وقفے وقفے سے سنائی دیتے رہے۔ نورین بھی اپنے شوہر کے ساتھ اگلے ہفتے جرمنی سے پہنچ رہی تھی، اس کی باتیں ہوتی رہیں اور وہ اپنے کمرے سے سب کی گفتگو کم اور نادیہ کے فروغ کی غوغاں زیادہ سن رہی تھی۔ پلیز برہان بھائی، امی سے اجازت دلوا دیں۔ فرین برہان کے کندھے سے جھول رہی تھی، زکیہ ادھر آ نکلی تھی۔ انہوں نے گھور کر فرین کو دیکھا۔ کیا اس بار بھی ان کی پیکر اندھیروں سے نہ نکل سکے گی؟ برہان تو فرین کے کان میں نہ جانے کیا کہہ کر ہنس پڑا تھا، البتہ فرین ماں کی تپتی نگاہیں محسوس کر کے سہمتی ہوئی الگ ہو گئی۔ خالہ جان اجازت دے دیں، بڑی گہری دوست ہے، کیا پتا اس کے طفیل یہ بھی ٹھکانے لگ جائے۔ چھوارے کھانا نہ بھولنا، بلکہ بہت سے کھا لینا۔ برہان نے پہلے زکیہ سے اجازت مانگی، پھر شرارت سے فرین کو بھی نصیحت کر دی۔ زکیہ کا دل کانپ گیا، انداز واضح تو نہ تھا، بہرحال وہ یہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی کہ کئی دنوں سے تو برہان نے پیکر سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی، اور پھر پیکر تو بقول اپنے اس چکر میں پڑھنا ہی نہ چاہتی تھی، لہٰذا ان کی یہ اب سب سے چھوٹی بہن دلہن بننے والی تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا خالہ جان، انہیں خاموش دیکھ کر وہ بولا۔ بیٹا، لانے لے جانے کی تکلیف ہے، عثمان تو اب ان کاموں کے نہیں رہے، ڈرائیور چھٹی پر ہے، وہ ٹال کر بولی۔ میں لے بھی جاؤں گا اور لے بھی آؤں گا، 3 دن کی تو بات ہے۔ کہاں تکلیف کرو گے؟ تکلیف کیسی؟ مجھے تو خوشی ہوگی۔ برہان نے اتنی اپنائی تو لگاؤ سے جواب دیا کہ اگر برہان سامنے نہ ہوتا تو وہ سر پیٹ لیتی۔ پیکر کی بد نصیبی اور محرومیوں پر آئے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے انہوں نے منہ پھیر لیا۔
تم کہتے ہو تو لے جانا۔ وہ جلدی سے مڑ گئی۔ فرین ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور برہان اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ اس دن وہ آفس سے لوٹی تو کافی سناٹا تھا۔ نادیہ اور خابر تو کل رات ہی ہفتے بھر کے لیے پنڈی گئے تھے۔ واپسی پر انہیں امریکہ جانا تھا اور خابر کے ساتھ ساتھ برہان کا بھی بوریا بستر بننے والا تھا۔ وہ باورچی خانے کی طرف گئی۔ سارا یوں ہی پھیلا پڑا تھا۔ فرین پر اسے آج پہلی بار غصہ آیا تھا۔ کم سے کم اتنا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ پھر آپ ہی غصہ اتر گیا۔ آخر اسے بھی تو 4 دن بعد سسرال جانا تھا۔ پھر اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ کیوں پڑے؟ وہ بغیر کھانا کھائے زکیہ کے کمرے کی طرف گئی۔ بیٹی چائے بناؤ تو مجھے ایک اسپرو بھی دے دینا، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ آہا ابا تمہارے گئے ہوئے ہیں، فرین کی واپسی بھی رات ہوگی، وہ کروٹ لے کر بولی۔ اور دیکھو شاید برہان گھر میں ہے، چائے دے دینا، وہ کہتی کہتی دوبارہ سو گئی۔ اور دیکھو شاید برہان گھر میں ہے، چائے دے دینا، وہ کہتی کہتی دوبارہ سو گئی۔ اس نے جلدی جلدی چائے بنائی، اسپرو نکالی اور ماں کے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ اسپرو رکھ کر کپ لیے باہر آ گئی۔ جگانا مناسب نہیں تھا۔ دالان میں پڑے تخت پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں بھرتی رہی۔ پھر اچانک یاد آیا شاید برہان بھی گھر پر ہی ہیں۔ اپنی آدھی پیالی یوں ہی چھوڑ کر دوبارہ باورچی خانے کی طرف دوڑی۔ ایک کپ بھرا اور جلدی جلدی کمرے کی طرف چل دی۔ آدھے راستے میں یاد آیا کل رات اس کا پل اوور بھی تیار ہو گیا تھا، دے دینا چاہیے۔ فرین خاص طور سے تاکید کر گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں کپ اور دوسرے میں پل اوور تھامے آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ کپ تو میز پر دے مارا اور پل اوور کرسی پر ٹانگ دیا۔ برہان تو تھا ہی نہیں، پلنگ خالی پڑا تھا۔ جب بیٹھ گئی تو کچھ ہوش آیا کس قدر بدتمیزی سے چائے لائی تھی، کم سے کم ٹرے میں رکھ دیتی، اور لا کر کیسے پٹکا تھا جیسے لٹ مار دیا ہو۔ اپنی بدتمیزی بھی پر شرمندہ سی تھی۔ اتنی شائستہ ہوا کرتی تھی، کیا ہو گیا تھا اسے؟ کیا ہوتا جا رہا تھا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اسے شائستگی دکھا کر کون سا انعام حاصل کرنا تھا؟ پھر اس کی نگاہیں سائڈ والے صوفے پر پڑی۔ برہان خوبصورت سے پل اوور میں دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے رکھے اسے ہی دیکھ رہا بھی جا رہا تھا، مسکراتا بھی جا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے سر پٹائے ضرور، لیکن پھر بے حد دیدہ دلیری سے اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ آخر بڑی سالی جو تھی، آپ تو بے حد خوبصورت پل اوور پہنے ہوئے ہیں، میں سمجھی لانا بھول گئے تھے، وہ اپنے پل اوور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہوئے بولی۔ رات کو تھکن کے باوجود بھی کتنی دیر تک بنتی رہی تھی۔ اپنی بے وقوفی کا پچھتاوا تھا۔ آفس سے دیر بھی ہو گئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بے حد اچھا، وہ تعریفی نظروں سے بولی۔ میں یا پل اوور؟ آپ نے پل اوور کے لیے پوچھا تھا، میں اچھا نہیں؟ سوال بہت شوقی سے پوچھا گیا تھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ سادگی سے بولی تو وہ اس کی بوکھلاہٹ پر ہنس دیا۔ پھر برہان نے جھک کر کپ اٹھایا جسے وہ صرف میز پر رکھ کر بھول گئی تھی۔ جھکے ہوئے برہان کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے وہ قصداً صرف اسے ہی دیکھنے کے لیے جھکا تھا۔ شاید منہ پر کچھ لگ گیا ہے، اس نے ہاتھوں ہی سے نہ مسل ڈالا۔ چائے کا شکریہ، وہ ٹھنڈی یخ چائے ہونٹوں سے لگا کر بولا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش بیٹھی پل اوور کو تکتی رہی۔ فرین ہوتی تو کافی دیر بہلا رہتا ہے، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو کبھی اسے شادی میں جانے کی اجازت نہ دلواتا، وہ بات کا موضوع بدل کر بولا۔ پیکر صاحبہ آپ تو شاید خاموش رہنا ہی پسند کرتی ہیں، آج شام کافی بوریت ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ چائے کا گھونٹ لیتا رہا، کچھ سوچتا رہا۔ شاید روحانی طور پر بے چین سا تھا، اندرونی طور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو خاموش تھی جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہو۔ برہان اس سے بول نہ رہا تھا۔ یہ لیجیے آپ کا پل اوور، وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس نے بنایا؟ ایک شوق سی وہی مخصوص سی بےحد خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقصہ تھی، اندر کی گھٹن جیسے چھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مشین ٹھیک ہو گئی؟ فرین کہہ گئی تھی آپ کو دے دو، شاید میری طرح وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ آپ کے پاس گرم کپڑوں کا قحط پڑ گیا ہے، وہ نرم مسکراہٹ لیے بولی۔ خوشبو تو آپ کے ہاتھوں کی آ رہی ہے۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی، وہ سٹ پٹا گئی۔ وہ بہت یقین اور اعتماد سے کہہ رہا تھا جیسے سامنے ہی بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ برہان کی دل کے آر پار ہونے والی نظریں اس قدر بے باکی سے اس کے چہرے کو گھورے ہوئی تھی، وہ ایک لفظ بھی نہ بولنے کے قابل رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہو جاتا تھا اسے، دوسری بار جھوٹ بول رہی تھی، اور وہ بھی برہان سے۔ میں تمہیں کیا کہوں لڑکی، عجیب سی بے تکلفی برتر آیا تھا۔ فرین کے رشتے سے باجی کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے بولی۔ باجی؟ زور سے ہنسا۔ کہیں کوئی آ نہ جائے، زکیہ کی آنکھ کھل جاتی تو وہ یہ فرین کا رشتہ کیا ہے بھائی؟ وہ اس کے بہت نزدیک آ کھڑا ہوا، اتنا نزدیک کہ اس کے لباس سے اٹھتی ہوئی خوشبو سے پیکر کی روح تک مہک اٹھی۔ وہ جلدی سے دور ہو گئی، سٹ پٹاتی ہوئی، گھبراتی ہوئی۔ پیکر اسے ہمیشہ سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی۔ بے شک اپنی دانش میں وہ گھر والوں کی مرضی جانتی تھی، لیکن جب تک وہ خود اپنی زبان سے نہ کہتا، اسے اس طرح فرین کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ آخر عزت بھی کوئی چیز ہے۔ وہ اپنی جگہ خود کو چور سا محسوس کرنے لگی، اور جب وہ مسکراتا ہوا فرین کے رشتے کی وضاحت کے لیے پیچھے ہی پڑ گیا
तो तेज़ तेज़ पलकें झपकाकर अटक अटक कर उसे कहना पड़ा, मेरा मतलब है फ़रीन मुझसे छोटी है ना, काबर भाई से तो खैर पुरानी जान पहचान थी इसलिए वो मेरा नाम लेते हैं, वरना आफंदी और जावेद दोनों ही बाजी कहते हैं। ला हौला वला कुव्वता। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। इतने दिनों में तुम ये समझी थी? वो मेरे लिए सिर्फ इतनी सी है, वो उंगली के इशारे से बताने लगा। तुम्हारे जहन में ये ख्याल क्यों आया? मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, समझी क्या? वो भौंचका खड़ी की खड़ी रह गई। बुरहान की गरम गरम सांसें उसके चेहरे पर जिंदगी की हरारत कायम रखी थी, वरना वो तो अब तक कब की गिर चुकी होती। ये बात तो उसके वहम गुमान में भी न थी। तजुर्बात ने उसे यही कुछ सिखाया था। एक लड़की ने फूहड़, बद सलीका, बदमिजाज, चिड़चिड़ी, नकचिड़ी और न जाने क्या क्या बनने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। उसने पैगर के महकते बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी। जो जो बुराइयां तुमने मसनूई तौर पर पैदा की थी, अगर हकीकतन भी होती तब भी मैं तुम्हें ही पसंद करता। सोच नहीं बुरहान साहब। वो काफ़ी देर की खामोशी के बाद उसके बार बार पूछने के बाद बोली, सोच भी लिया और पहचान भी लिया। मैं इस घर से हीरा लेकर जाऊंगा। वो बेहद पुरएतमाद था। उसने दोनों हाथ पैकर के कंधों पर मजबूती से जमा दिए। सुनो लड़की, खाबर ने तुम्हें पसंद नहीं किया, जावेद नौरीन को दुल्हन बनाकर ले गया। अमरीन को तुम पर तरजीह दी गई, इसलिए कि वो सब खाबर जावेद आफंदी के मुखदरों में लिखी थी। वजह ये नहीं थी कि तुम बदसूरत थी, तुम्हारी सीरत में कोई नुक्स था। और रहा उम्र का मसला, तो मोहतरमा 24-25 में कोई इतनी उम्र तो नहीं बीत जाती कि लोग छोटी बहन पसंद करना शुरू कर दें। बस ये समझ लो कि मेरा मुकद्दर वो कैसे छीन लेते। असल में सब ने मुझ पर एहसान किया। उसने पैकर के दोनों हाथों पर अपने लब रख दिए। अगर अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए ना बनाया होता तो मैं भी औरों की तरह फ़रीन के बारे में सोचता। खुदा गवाह है, मैंने लम्हा भर भी इसके बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा। मेरी सोच तुम थी, मेरा मरकज़, आरजुओं का मरकज़ तुम थी। फ़रीन और मैं तुम्हारी बातें ही किया करते थे और कुछ नहीं। ये पुलोवर सो उसकी शरारत की कड़ी, असल में तुम हाथ ही नहीं लग रही थी। बुरहान ने मुस्कुरा कर पुलोवर पैकर के कंधे पर डाल दिया। तुमने ही तो एक मशवरा दिया था कि खूबसूरत लड़कियों को जल्द हथिया लेना चाहिए। और न जाने से क्या को इन दो जवान आंखों में क्या नज़र आ गया था कि वो तेज़ तेज़ चलती हुई वापस जा रही थी। अभी अभी आए हुए उस्मान साहब को अपनी बेटी के सहरे के फूल खिलने की नवीद देने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के आगे शुक्राने अदा करने, जिसने उनके सिरे सर से इतनी हसीन सी बेटी का बोझ कितनी आसानी से इस खूबसूरत से दामाद के सुपुर्द कर दिया था। ये अचानक कैसे हो गया अल्लाह मियाँ? वो भीगी भीगी गीली आंखें पूछ रही थी अल्लाह मियाँ से। आप लोगों की तरफ से बहुत पजीराई मिलती है, मेरे पढ़ने के अंदाज को भी बहुत सराहा जाता है, लेकिन ये तमाम पजीराई और ये तमाम तारीफ़ें आप अफसर सुल्ताना से कर देते हैं। वो मुझे बता देती हैं, मेरे इल्म में तमाम बातें आ जाती हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप ज़रूर उनको भी बताएं। लेकिन अगर हमारे चैनल के जो कमेंट सेक्शन है, इसमें भी आप अपने कमेंट्स लिख दिया करें और अपने लाइक्स भी यहाँ पर कर दिया करें, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और मुझे खुशी भी होगी। मुझे उम्मीद है कि इस अफ़साने को सुनने के बाद आप ज़रूर ऐसा ही करेंगे और अपने दोस्तों में भी जो अफ़सर सुल्ताना के जानने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो उन्हें बेइंतहा पसंद करते हैं, उनके अफ़सानों को सुनना चाहते हैं, अगर आप उन्हें जानते हैं और वो अफ़साना सुनने के शौकीन हैं, तो उनके साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब चूँकि समर वेकेशन है, छुट्टियाँ हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अफ़साने पढ़कर आपकी नज़र कर सकूँ। आपकी हौसला अफ़ज़ाई की हमेशा ज़रूरत रहेगी और मुझे उम्मीद है कि मुझे मिलती भी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।